बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 15 में हमने दो हेडिंग्स में बात की थी। एक था एयर रेड्स एंड शेलिंग नियर ब्रुकफील्ड। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था एंड ऑफ वर्ल्ड वार 1 के बारे में। आज इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 16 में हम अपनी बात को 4 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। पहले नंबर पे होगा मिस्टर चिप्स पोस्ट वार एक्टिविटीज़। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे चेंजेस इन ब्रुकफील्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वार डेकेड। तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। और आखिरी नंबर पर हम मिस्टर चिप्स के ह्यूमर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मिस्टर चिप्स पोस्ट वार एक्टिविटीज़। आप जानते हैं कि 11 नवंबर 1918 ये वो दिन है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का खात्मा होता है। इसको आर्मिस्टिस डे कहते हैं। और इस दिन ये जंग ख़त्म हो गई और इस जंग में जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं, जिनमें इंग्लैंड भी शामिल था, बड़े इत्तेहादियों में शामिल था, इनको फतह हासिल हो गई। और उसके बाद 11 नवंबर 1918 ही वो दिन था जिस दिन मिस्टर चिप्स ने अपना फाइनल रेजिग्नेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भिजवा दिया और इसी दिन मिस्टर चिप्स भी रिटायर हो गया। तो 1918 से लेकर 1933 तक ये जो 15 साल का पीरियड है, ये मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट की लाइफ है। और इस लाइफ के बारे में हमें इस चैप्टर के शुरू में कुछ बताया गया है। वैसे इसकी जो रिटायरमेंट के बाद की एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और आपको पता है ये पूरा नावल मिस्टर चिप्स की यादों पर मबनी है। ये रिटायरमेंट के बाद की लाइफ गुजार रहा है और बैठे बैठे वो अक्सर अपने ख़्यालों में खो जाता है। तो जो इसकी लाइफ में जो भी अहम इंसिडेंट्स हुए, ख़ास तौर पे इसने जो ब्रुकफील्ड स्कूल में 45 इयर्स की जो ज़िंदगी गुजारी, वो इसका जो करियर है उससे जुड़ी यादें इसके दिमाग में बार बार आती रहती हैं। तो ये पूरा नावल इसकी असल में मेमोरीज़ हैं, इसकी यादें ही हैं। तो इस नावल में शुरू में भी हम इस पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में भी हमें ये बताया गया है कि रिटायरमेंट के बाद इसने एक दफ़ा अब्रॉड जाने की कोशिश की। एक दफ़ा अगर आपको याद हो पहले भी गया था, जर्मनी गया था इलाज की गर्ज से, और वहीं वो अपने दोस्त हेर स्टाइफल के यहाँ ठहरा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले की बात है। जर्मनी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे इंग्लैंड के। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसने गालिबन फ्रांस जाने की कोशिश की थी। और ये फ्रांस के करीबी कोई इलाका है, रिविएरा का इलाका, वहाँ तक ये अभी पहुँच पाया था। और उस इलाके में बड़ी शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई, बड़ी धुंध पड़ने लगी और बिल्कुल लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई। वहाँ पे एक तरह से फंस गया और कई दिन ये वहाँ रुका रहा, आगे नहीं जा सका। तो जिसकी वजह से इसने फिर वापस आने को तरजीह दी। यानी ये जो उसका प्लान था अब्रॉड जाने का, ये एक तरह से नाकाम हो गया। और वो अक्सर कहा करता था कि अगर मेरे नसीब में ठंड ही लिखी है, सर्दी ही लिखी है, तो आई प्रेफर टू गेट माई चिल इन माई ओन कंट्री। तो मैं इस बात को ही तरजीह दूंगा कि मैं अपने मुल्क की ठंड जो है, अपने मुल्क की जो सर्दी है, उसी को बर्दाश्त करता रहूं। तो ये इसका जो प्लान था अब्रॉड जाने का एक तरह से नाकाम हो गया। और उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि जो सर्दी का सीज़न था ख़ास तौर पे, ये मिस्टर चिप्स को आप कह लें, इसमें अगरचे वो हीटर वगैरह चला के अपने कमरे में घुसा रहता था, किताबें पढ़ता था, चाय शाय पीता रहता था, लेकिन सर्दियों का मौसम उसके लिए मुनासिब नहीं था। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये बूढ़ा आदमी था, बहुत ज़्यादा इसको अपनी एक तरह से एहतियात करना पड़ती थी, सर्दी में बड़ा अपने आप को बचा के रखना पड़ता था। और दूसरा ये है कि सर्दी के मौसम में जो विजिटर्स होते थे वो भी कोई ज़्यादा नहीं आते थे। यानी बिल्कुल लाइफ आपको पता है उन इलाकों में, यूरोप के अंदर तो जब बर्फ़बारी होती है 2-3 महीने, बिल्कुल लाइफ एक तरह से रुक जाती है। तो इसको ज़्यादा पसंद था समर सीज़न। और उसकी वजह ये थी कि एक तो समर में कुछ ज़्यादा इसको एहतियात नहीं करना पड़ती थी, बड़ा रिलैक्स और कंफर्टेबल रहता था। और दूसरा ये है कि गर्मियों के मौसम में इसके पास एक तरह से रौनक लगी रहती थी। कोई ना कोई इसके पुराने स्टूडेंट्स, कुछ जानने वाले, कोई दोस्त अहबाब इसके पास आए रहते थे। ख़ास तौर पे वीकेंड पे जो लोग आते ब्रुकफील्ड वगैरह में अपने बच्चों से मिलने के लिए, या वैसे कोई पुराने स्टूडेंट्स वो इसके अक्सर इसकी क्लास में जो पढ़ा करते थे वो इसके पास आ जाया करते थे। अब वो कहीं ना कहीं पे जॉब्स कर रहे होते तो इस इलाके में आते, ब्रुकफील्ड में आते, तो वो मिस्टर चिप्स से ज़रूर मिल के जाते थे। एक दफ़ा एक ग्रेगसन नाम का शख्स जो किसी ज़माने में इसका स्टूडेंट रहा था, वो मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आया।
تو مسٹر چپس کو یاد آیا کہ یہ جب پڑھا کرتا تھا یہ ہر کام کو کرنے میں دیر کر دیتا تھا، بہت لیزی سا بچہ تھا، لیکن اب اس نے جب اس کو دیکھا بڑا وہ انرجیٹک اور بڑا ینگ دکھائی دے رہا تھا، تو مسٹر چپس نے اس کو مذاق کیا کہ یار تم نا ہر کام کو دیر سے کیا کرتے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تم بوڑھا ہونے میں بھی دیر کر دو گے، یعنی ابھی بھی تم جوان دکھائی دیتے ہو، اتنی تمہاری عمر ہو گئی ہے۔ تو وہ اس کا ایک طرح سے اس نے مذاق اس کے ساتھ کیا، مذاق بڑے کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے جو بھی اس کے پاس آتے تھے لوگ بڑا محظوظ ہوتے تھے اس کی گفتگو سے، اس کی باتوں سے۔ ابھی آگے ہم اس کے جوکس کچھ اور ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو جب وہ بچہ چلا گیا تو اس کے بعد مسز وکٹ وہاں سے وہ چائے کے برتن وغیرہ اکٹھے کرنے کے لیے آئی، تو مسٹر چپس نے اس کو بتایا کہ آج گریگزن آیا تھا، اور وہی بچہ جو بڑا سست تھا، بڑا لیزی تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی لیگ آف نیشنز میں جاب ہو گئی ہے۔ یہ لیگ آف نیشنز آپ یاد رکھنا، یونائٹڈ نیشنز جسے آج کل کہتے ہیں، اس ادارے کا پہلے نام سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اس کا نام لیگ آف نیشنز تھا۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 میں اس ادارے کا ایک تو نام بدل دیا گیا، اس میں کچھ اس کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا، اور کچھ اور جو کنٹریز تھے وہ اس میں شامل ہو گئے، تو اس کو پھر بعد میں یونائٹڈ نیشنز کہا جانے لگا۔ تو مسٹر چپس نے مسز وکٹ کو بتایا کہ اس لڑکے کی لیگ آف نیشنز میں جاب ہو گئی ہے، حالانکہ کتنا سست بچہ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ادارہ ایسا ہے کہ وہاں پہ کسی نے اس کی یہ سستی اور کاہلی والی جو عادت ہے اس کو نوٹس نہیں کیا ہوگا، اور وہاں پہ اس کا گزارا ہو جائے گا، وہ جاب اس طرح کے لوگ جو ہیں کر لیتے ہیں۔ مطلب بڑا زبردست ایک طنز تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ کو پتہ ہے دنیا کے مسائل سالہ سال تک پڑے رہتے ہیں، ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اور یہ ادارہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے ورکنگ کرتا ہے۔ تو یہ چپس کا ایک طرح سے طنز تھا اس ادارے کے اوپر کہ یہاں پہ یہ گریگزن کی طرح کے جو لوگ ہیں ان کی بھی جاب اس ادارے میں ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کون سا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کام کو لٹکانا ہی ہوتا ہے، تاخیر ہی کرنا ہوتی ہے، تو یہ کام گریگزن جیسے بچے بڑا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس نے ایک طرح سے طنز کیا، مذاق کیا۔ تو یہ ہمیں اس چیپٹر کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسٹر چپس اپنے کمرے میں جب بہت زیادہ سردی ہوتی اٹھ کے ونڈو کے پاس کھڑا ہو جاتا، اور سامنے آپ کو پتہ ہے سڑک کے دوسری طرف بروک فیلڈ اسکول موجود ہے، اور یہ اس ونڈو سے اسکول کی دیوار کے اوپر سے دیکھتا، اسکول کی طرف جھانکتا، وہاں پہ وہ بچے ادھر ادھر آ جا رہے ہوتے قطاریں بنا کے، وہ اس کو نظر آتے، تو اس کو یاد آ جاتا، اپنا وہی زمانہ یاد آ جاتا جو اس نے بروک فیلڈ اسکول میں گزارا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی لائف کی ساری یادیں اسی اسکول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ اکثر اسکول کی دیوار سے اوپر جب جھانکتا، ان بچوں کو دیکھتا، وہ سارے نئے بچے تھے، وہ تو اب اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اب تو اس کو جاننے والے جو ٹیچرز تھے وہ بھی یا تو یہاں سے چلے گئے تھے یا وہ ویسے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو جو بچے اب اسکول میں آ رہے تھے ان میں سے بھی بہت کم بچے ایسے تھے جو شاید مسٹر چپس کو جانتے ہوں گے۔ تو یہ ان کو دیکھتا، لیکن ان کو دیکھ کے اس کو اپنے دور کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یاد آ جاتے، جیننگز، جیفرسن، جولین، کنگسلے وغیرہ، یہ کچھ نام اس کے ذہن میں آتے، بڑے پیارے جو بچے تھے جن کے ساتھ اس نے لائف کا بڑا خوبصورت وقت گزارا تھا۔ تو یہ اپنے خیالوں میں سوچتا، ان کے بارے میں پوچھتا کہ تم سب کہاں ہو، اور ان کو ایک طرح سے یاد کرتا اور بڑا ایموشنل ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دم وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے واپس آتا اور مسز وکٹ کو آواز دیتا کہ ابھی جو پریپ کی بیل ہوگی اسکول کے اندر، کیا تم اس کے بعد مجھے چائے کا کپ لا دو گی؟ تو اس طرح کر کے وہ مطلب خیالوں میں کھو جاتا، پھر واپس آ جاتا، پھر خیالوں میں چلا جاتا۔ بس یہ اس کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی بڑھاپے کی جو زندگی ہے، اپنی موت سے کچھ سال پہلے کی یا چند ماہ پہلے کی جو لائف ہے وہ اسی طرح کی تھی۔ تو یہ سب سے پہلے نمبر پہ اس چیپٹر کے اندر ہم اس کے بارے میں پڑھیں، اس کی پوسٹ وار ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم پڑھتے ہیں چینجز ان بروک فیلڈ ڈیورنگ دی پوسٹ وار ڈیکیڈ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کوئی بھی ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، نہ صرف ہارنے والے کے لیے بلکہ جیتنے والے جو ہیں ان کو بھی جنگوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک موجود رہتے ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی چاہے کتنی بھی بڑی پاور ہو دنیا کے اندر، اس کو جنگ کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جنگ تو ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد کے جو 10 سال تھے وہ بڑے آپ کہہ لیں ہیجان انگیز۔ ان سالوں کے دوران انگلینڈ کے اندر بہت سارے مسائل جنم لے چکے تھے،
اور اگرچہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر چکے تھے لیکن مسٹر چپس اکثر سوچا کرتا تھا کہ انگلینڈ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک انتشار ہے، ایک مال ایڈجسٹمنٹ ہے، ایک ڈس ارینجمنٹ ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل گئی ہے اور سب کچھ بکھر چکا ہے، ایک انتشار کی کیفیت ہے، سارا کچھ دوبارہ سے سیٹ ہونے والا ہے، ہر چیز کی جو اپنی ترتیب ہے اس کو دوبارہ سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اتنا زیادہ خمیازہ انگلینڈ نے، ایک تو جنگ میں اتنی جانیں گئیں، اتنا معاشی نقصان ہوا، اور اب اس کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی انگلینڈ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اور کچھ علاقوں میں تو جنگیں ابھی بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں وہ جاری تھیں۔ تو مسٹر چپس اکثر سوچا کرتا تھا کہ ہمارے ملک نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور یہ سب کچھ اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے جو اب ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال حالات بڑے خراب تھے، اور ان حالات میں اکثر لوگوں کے اندر مسٹر چپس دیکھ رہا تھا کہ ایک چیز بہرحال بدل چکی تھی کہ اب لوگوں کے اندر وہ جو جنگ کا ایک جو مینیا سا تھا، جنگوازم، یہ جس کو آپ کہہ لیں بولنگ کہہ لیں، یہ مار دو، کاٹ دو، تباہ کر دو وغیرہ، اس طرح کی جو ایٹیٹیوڈ تھے جنگ کے دنوں میں جو اکثر دیکھنے میں آ رہے تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ اب لوگ جیسے جنگ سے یا جنگی جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے بیزار ہو چکے تھے۔ اب لوگوں کے اندر تھوڑی پولائٹنس دیکھنے میں آ رہی تھی، اب لوگوں کی گفتگو میں تھوڑی شائستگی تھی، تھوڑی تہذیب تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اندر ہائپوکریسی کا جو لیول ہے وہ بھی بڑھ چکا تھا۔ معاشرے میں چونکہ انتشار تھا، ایک طرح سے بد نظمی کی کیفیت تھی، تو لوگوں کے اندر چیٹنگ، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، جھوٹ، اس طرح کی چیزیں اس نے دیکھا کہ اب پہلے سے زیادہ ہو چکی ہیں، اور ہر کسی کو ایک طرح سے اپنی سروائیول کو، اس کی جو معاشی سروائیول ہے، سماج کے اندر جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، شاید اس کو خطرہ وہ چونکہ محسوس کر رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں اس کے رویے کے اندر بھی دیکھنے کو نظر آ رہی تھیں، اور اس نے دیکھا کہ وہ جو تبدیلی باہر سماج میں آ رہی ہے اس کی وجہ سے بروک فیلڈ کے اندر کا جو ماحول ہے وہ بھی کافی بدل رہا ہے۔ اور اسکول کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک چیز بڑی نوٹ کی اس نے کہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ پہلے ہوا کرتا تھا، اب اس ریلیشن شپ میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلے جو ٹیچرز ہوتے تھے ان کا رویہ بڑا پیٹرونائزنگ سا ہوتا تھا، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر بڑا ایک روب اور دبدبہ برقرار رکھتے تھے، اور اسٹوڈنٹس بھی ان سے بڑا ڈرا کرتے تھے، خوفزدہ رہتے تھے، لہٰذا وہ چاپلوسی کر کے، خوشامد کر کے اپنے ٹیچرز کی فیور حاصل کیا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اب جو ٹیچرز ہیں ان کے اندر بھی وہ والا ایک جو تکبر، جو تفاخر کا احساس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ٹیچرز کے اندر تھوڑی عاجزی آ گئی ہے، تھوڑی انکساری آ گئی ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اب وہ پہلے کی طرح جو خوشامد وہ ٹیچرز کی کیا کرتے تھے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک دوستی کا ریلیشن شپ ہے، یعنی ایک ٹیچر وہ دیکھتا ہے کہ آکسفورڈ سے وہ آیا ہے بروک فیلڈ اسکول میں، اور اس ٹیچر نے تو اپنی کلاس کو، اسٹوڈنٹس کو اس بات کی بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر اس کو سر کہنے کی بجائے اس کا نام لے کے اس کو بلانا چاہیں تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑی تبدیلی تھی۔ مسٹر چپس کے زمانے میں تو بچے اپنے استاد کو سر وغیرہ کہہ کے ہی بلایا کرتے تھے، لیکن اب اس ٹیچر نے اجازت دے دی ہے کہ اس کا نام بھی لے کے بلا سکتے ہیں، اس کو اس میں کوئی چیز معیوب نہیں لگی۔ لیکن مسٹر چپس کو یہ بڑا عجیب لگا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو اس کا نام لے کے بلائے۔ تو وہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں جو ڈسٹنس تھا، جو فاصلہ تھا، وہ اب ایک طرح سے ختم ہو چکا تھا، اب ایک دوستی کا تعلق تھا۔ اگرچہ چپس اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال یہ تبدیلی اس نے نوٹ کی کہ اب یہ سوسائٹی کے اندر، بروک فیلڈ اسکول کے اندر یہ آ رہی ہے، اور وہ اکثر مذاق میں اس ٹیچر کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ تو بچوں کی جو ٹرمینل رپورٹ جو سال کے آخر میں جو لکھ کے ان کے والدین وغیرہ کو یا بچوں کو جو دی جاتی ہے، اس رپورٹ کے آخر میں بھی یہ لکھے گا یورز افیکشنیٹلی، یعنی یہ والا سیگا استعمال کرے گا۔ اور حالانکہ یہ ہم لکھتے ہیں جب کسی دوست وغیرہ کو، کسی بہت ہی بے تکلف دوست کو جب ہم کوئی خط لکھتے ہیں، اس خط کے آخر میں ہم اس طرح کر کے اس کی کلوزنگ کرتی ہے یورز افیکشنیٹلی لکھتے ہیں۔
اور یہ والا جو ٹیچر ہے مسٹر چپس نے کہا کہ یہ جو بچوں کی رپورٹ بھیجا کرے گا نا اس کے آخر میں بھی یہ لکھا کرے گا یورز افیکشنیٹلی، کیونکہ یہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ ایک دوستی بنانے کا اس کو ایک فرینڈشپ کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ صرف اس ایک ٹیچر میں نہیں، باقی جو سارے ٹیچرز تھے ان میں ان کے رویے میں بھی مسٹر چپس دیکھ رہا تھا کہ اب کافی تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ چینجز ان بروک فیلڈ ڈیورنگ دی پوسٹ وار ڈیکیڈ، اس چیپٹر کے اندر ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں فائنینشیل کنڈیشن آف چپس آفٹر ریٹائرمنٹ۔ آپ کو اس کی فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں پہلے بھی کسی چیپٹر میں تھوڑا سا بتایا گیا تھا، تو یہاں پہ بھی وہی چیز ایک طرح سے ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بڑی بہترین تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی فیملی تو تھی نہیں، کوئی بیوی بچے بھی نہیں تھے، کوئی زیادہ اخراجات نہیں تھے، اکیلا تھا، تو پینشن اس کی آپ کہہ لیں مور دین از نیڈ، انف تھی، کافی تھی، اس کا بہترین گزارا ہو رہا تھا، بلکہ کچھ پیسے اس نے سٹاک کے اندر بھی انویسٹ کیے ہوئے تھے، اور اگر وہاں سے کوئی پروفٹ وغیرہ آتا تو اس پروفٹ سے جو لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے ہر کوئی اپنے اپنے حالات اس کو سناتا، ان میں بڑے کچھ ہارٹ لک کا شکار لوگ بھی ہوتے تھے، بیچارے زندگی کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے تھے، تو معاشی مسائل بھی جب اس کو پتہ چلتا کہ کوئی اس کو فیس کر رہا ہے تو یہ ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ بڑا جینرس آدمی تھا، بڑا سخی قسم کا بندہ تھا، تو جو بھی اس کے پاس لوگ آتے اپنے مسائل اس کو بیان کرتے تو یہ ان کی مدد کر دیتا تھا، اور اس منافع سے وہ جو پروفٹ آتا تھا اس کی انویسٹمنٹ سے اس سے یہ مسز وکٹ کو بھی کچھ پیسے دیا کرتا تھا، اور ساتھ جو اسکول کے اندر اس نے ایک اسکالرشپ کے لیے بھی پیسے وہ جمع کروا دیتا تھا، بروک فیلڈ مشن یعنی اس ادارے کے پلیٹ فارم سے جو رفاہی کام ہوتے تھے اس فنڈ میں بھی یہ پیسے جمع کروا دیتا تھا، تاکہ جو غریب بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم، ان کے اخراجات اس کے پیسوں سے پورے کیے جائیں۔ اور 1930 میں تو اس نے باقاعدہ اپنی ایک وصیت ہی لکھ دی، اور اس وصیت میں اس نے اپنی جتنی بھی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، اس کو تقسیم کر دیا۔ اس نے کچھ پیسے مسز وکٹ کو دے دیے، کچھ پیسے اس نے جو بروک فیلڈ اسکول ہے اس کے اندر ایک اوپن انٹرنس اسکالرشپ کھولنے کے لیے دے دیے کہ اس میں وہ پیسے اس کے پڑے ہوں گے، تو ان پیسوں سے پھر آنے والے سالوں میں بچوں کو اسکالرشپ دی جائے گی۔ تو کچھ پیسے اس نے ادھر جمع کروا دیے، کچھ مسز وکٹ کو دے دیے، اور اس طرح کر کے اس نے اپنی جو وصیت تھی اس کو 1930 میں لکھ کے اپنی ساری جو جائیداد وغیرہ تھی اس کو تقسیم کر دیا۔ اور یہ اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کی، اس کے بارے میں ہمیں اس چیپٹر میں اتنا کچھ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے مسٹر چپس ہیومر۔ اب یہ جو ناول ہے، اس ناول کے پچھلے 15 جو چیپٹرز آپ نے پڑھے ہیں ان کے اندر بارہا آپ کو اس کا ہیومر دیکھنے کو ملا، اور بڑا یہ مزاحیہ آدمی تھا، فنی کیریکٹر تھا، اور اتنا فنی تھا لوگوں کی نظروں میں اس کی پرسیپشن ایسی بن چکی تھی کہ جب یہ بولنا شروع کرتا اور بات ابھی اس کی مکمل بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ پہلے ہی ہنسنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ لوگوں کو توقع ہوتی تھی کہ یہ کوئی نہ کوئی مذاق ہی کرے گا، اور لوگ پہلے سے ہی اس کے مذاق کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اس کی ایک ریپیوٹیشن بن چکی تھی ایک گریٹ جیسٹر کے طور پہ، یعنی ایک عظیم مسخرہ جو نئے سے نئے جوک بنا کے لے کے آتا ہے، چٹکلے پیش کرتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے۔ تو یہ اوورآل اس کی جو لوگوں کی نظروں میں جو ایک پرسیپشن تھی وہ ایک جیسٹر کی تھی، ایک بہت ہی زیادہ مزاحیہ قسم کا کردار لوگ اس کو سمجھتے تھے، اور اس کے جوک واقعی کچھ بڑے فیمس ہو گئے اور وہ زبان زدے عام ہو جاتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کو سنا کے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ 1926 یہ سال آپ یاد رکھنا، اس سال کے دوران انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑا سٹرائک ہوا تھا، اس کو جنرل سٹرائک آف 1926 کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہڑتال ہوئی تھی، یہ اصل میں جو کول مائنرز تھے، کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے جو مزدور تھے، انہوں نے یہ ہڑتال کی تھی، اور اس میں بعد میں اور جو شعبے تھے ان میں کام کرنے والے جو لوگ تھے، مزدور طبقہ جو تھا وہ بھی شامل ہو گیا، اور ان کی ہڑتال تھی جو مائن آنرز تھے، جو مالک تھے کانوں کے، ان کے خلاف۔ انہوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ انہوں نے ان کے جو ڈیوٹی آرز تھے وہ پہلے 7 گھنٹے تھے، اب وہ جو مائن آنرز تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 8 گھنٹے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی جو ویجز تھیں، جو ان کی تنخواہ تھی، جو اجرت تھی، اس میں بھی 13% کا ایک طرح سے کٹ لگا دیا۔
تو اس کے خلاف پھر یہ جو کارکن تھے یہ باہر نکل آئے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ جو لوگ تھے وہ انگلینڈ کی سڑکوں پہ آ گئے۔ ان میں یہ کارکن بھی تھے، دوسرے مزدور وغیرہ بھی شامل تھے، اور جنرل پبلک میں سے بھی بہت سارے لوگ ان کی حمایت میں سڑکوں پہ آ گئے، اور 9 دن تک یہ احتجاج جاری رہا، اور ان کے مطالبات یہی تھے کہ حکومت جو ہے وہ مائن آنرز جو ہیں، جو مالک ہیں ان کے، ان کو مجبور کرے کہ ایک تو وہ ڈیوٹی آرز ان کے 7 سے 8 گھنٹے نہ کریں، اور دوسرا ان کی جو اجرت ہے اس میں جو کٹ لگایا جا رہا ہے اس کو بھی حکومت روکے۔ تو یہ احتجاج 9 دنوں تک جاری رہا، اور اتنا زبردست، انگلینڈ کی تاریخ کا آپ کہہ لیں یہ پہلا ایک بڑا اور منظم احتجاج تھا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں پورے انگلینڈ کی جو لائف ہے وہ بالکل رک گئی۔ حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، اور اس دوران بروکفیلڈ اسکول کے اندر جو بچوں کا راشن وغیرہ آتا تھا اس کو ڈھونے کے لیے بھی کوئی لوگ دستیاب نہیں تھے، تو بچے اسکول کے خود ہی بیچارے ٹرکوں سے مال جو ہے وہ لاد کے لے کے جایا کرتے تھے، پھر واپس لاتے تھے راشن وغیرہ۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایسا یہ ایک پیریڈ تھا، ایک بہت بڑے کرائسس کا آپ کہہ لیں یہ دور تھا۔ 9 دن انگلینڈ کا بالکل نظام جو ہے وہ ایک طرح سے رکا رہا، اگرچہ 9 دنوں بعد یہ احتجاج ختم ہو گیا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں جو کول مائنرز تھے ان کے مطالبات تو نہیں مانے گئے، ان کو بس وہ جیسے حکومتیں آپ کو پتہ ہے احتجاج ختم کرتی ہیں ان کو کوئی لالی پاپ دے دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ کے بعد میں ان کے مطالبات وہ حکومت نے ان کو اگنور کر دیا۔ تو یہ سلسلہ ایک طرح سے وہ جو احتجاج کا ٹیمپو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ اسپیچ ڈے یہ اسکول کے اندر کوئی پروگرام ہوا تھا، اس میں مسٹر چپس بھی انوائٹڈ تھا، اور کوئی امریکن بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ تو اس امریکن نے ایسے بیٹھے بیٹھے بات کی کہ دیکھو یار تمہارے ملک کے اندر اتنا زبردست احتجاج ہوا، 9 دن، اس احتجاج کی وجہ سے کتنا معاشی نقصان ہوا آپ لوگوں کا، اور اگر آپ ان کی بیچاروں کی بات ہی مان لیتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ تو مسٹر چپس نے اس کو کہا کہ یار اصل میں تم دیکھو جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے نا، کسی بھی سوسائٹی کسی بھی ملک کی جو شہرت ہوتی ہے دنیا کے اندر، اس کی پھر کاسٹ تو لگتی ہے، اس کے اوپر پھر خرچہ تو آتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک نے 9 دن اتنا زبردست جو احتجاج ہے اس کا سامنا کیا، ہماری حکومت نے ایک گولی تک نہیں چلائی، اور کسی کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا، اور احتجاج کے دوران نہ کوئی گرفتاری ہوئی، اور کوئی آپ کہہ لیں بدمزگی یا کسی قسم کا کوئی انتشار، کوئی فساد وہ دیکھنے میں نہیں ملا۔ اتنے پرامن طریقے سے لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس کو بڑے ہی پرامن طریقے سے حکومت نے اس کو ٹیکل کیا، اس کو ایک طرح سے لوگوں کو مینیج کیا، لوگوں کے جو مطالبات تھے مانے نہ مانے، بہرحال انہوں نے اس احتجاج کو ایک طرح سے کال آف بڑے پرامن طریقے سے کروا لیا۔ لیکن اگر ایسا ہی کچھ آپ کے ملک میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا، تو امریکہ کی حکومت تو اتنی آپ کہہ لیں اتنی سخت ہے کہ اگر آپ کے ملک میں ایک شراب خانے کے اوپر کوئی چھوٹا سا حملہ یا چھوٹا سا احتجاج لوگوں کا وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے کیا ہوتا تو آپ نے تو ان کے اوپر بھی گولی چلا دینی تھی، ان کو بھی مار دینا تھا، اور اس چھوٹے سے احتجاج کی وجہ سے آپ کے ملک میں اچھا خاصا خون خرابہ ہو جانا تھا، کیونکہ آپ کی حکومت کو احتجاج جو ہیں ان سے ڈیل کرنا نہیں آتا، ہماری حکومت کو آتا ہے۔ تو اس طرح جب اس نے ایک طرح سے تانا مارا تھا، وہ جو امریکن جو ایمبیسیڈر تھا یا جو بھی تھا، جو وزٹر جو مہمان تھا، تو اس نے اس کے تانے کا ایسے کر کے جواب دیا کہ تمہارے ملک میں تو ایک شراب خانے پہ کہہ لو کہ لوگ احتجاج کریں تو وہاں پہ گولیاں چل جاتی ہیں۔ تو وہ سارے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے وہ ہنس پڑے اس کی بات سن کے۔ تو مسٹر چپس نے اچھا اس کو آپ کہہ لیں جواب دیا اس امریکن مہمان کو، تو یہ اس کا بڑا مشہور ہو گیا۔ اور ایک اس کا مذاق مشہور ہوا تھا کہ ایک دفعہ نا کچھ لوگ بیٹھے تھے، مسٹر چپس ان کو کہنے لگا کہ یار ہمارے زمانے میں نا ایک بندہ ہوتا تھا، وہ اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے نا 4 پینس آپ دو، میں آپ کو اس کے 9 پینس بنا کے واپس کرتا ہوں۔ جس طرح لوگ آپ کو بتایا اکثر یہ فراڈ کرتے ہیں، یعنی کوئی لالچ دیتے ہیں پبلک کو کہ یار آپ مجھے 4 لاکھ دو، میں آپ کو اس کے 9 لاکھ بنا کے دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے، میرا ایک کاروبار ہے، یا کوئی میں انویسٹمنٹ کر کے، یا میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، تو ان کے ذریعے میں آپ کو 4 لاکھ کے بدلے میں 5 لاکھ
प्रॉफिट दूंगा, 9 लाख आपको वापस करूंगा 2 महीनों में या 4 महीनों में। इस तरह करके वो लोगों को लालच दे के ना उनको लूटते हैं। वो लोग बेचारे मासूम बाजू का चक्कर में आ जाते हैं, अपने पैसे फंसा के बैठ जाते हैं। तो इस तरह का वो कहता है हमारे ज़माने में एक आदमी था, वो इस तरह लोगों को लालच दे के उनसे पैसे हथियाया करता था कि 4 पेंस मुझे दो, मैं 9 पेंस बना के देता हूँ। अच्छा, मिस्टर चिप्स कहने लगा कि यार वो जो बंदा था ना, मुझे नहीं याद कि कभी ज़िंदगी में उसने 4 पेंस किसी से लेकर उसको वाकई 9 पेंस वापस किए हो। वो सारा फ्रॉड ही था, चक्कर ही था सारा, कभी उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारी ये जो हुकूमत है, इसने ये फ़न सीख लिया है कि लोगों से 9 पेंस लेकर उनको 4 पेंस कैसे वापस करने हैं। यानी लोग बेचारे ज़्यादा टैक्स देते हैं, वापस उन पे लगता थोड़ा है। वो हुकूमत कोई मिस मैनेजमेंट करती है या करप्शन करती है या कुछ भी करती है, लोगों से 9 पेंस लेकर उनको 4 पेंस वापस करती है। यानी हुकूमत ने उसका बिल्कुल रिवर्स, उसका उलट ये फ़न सीख लिया है। उस बंदे का तो मुझे नहीं याद कभी उसने 4 लेके 9 दिए हों, लेकिन हमारी हुकूमत 9 लेके 4 ज़रूर देती है। तो ये उसका एक मजाक हुकूमत के बारे में बड़ा मशहूर हो गया और इसको भी लोग एक दूसरे को सुनाते थे और बड़ा महसूस होते थे। उसके बाद इसका एक जोक मशहूर हुआ वर्लिट्ज़र के बारे में। ब्रुकफील्ड जो गांव था, उस गांव में एक सिनेमा खुला और उस सिनेमा के अंदर जो वर्लिट्ज़र डिवाइस थी, ये आप समझ लें कि जिस तरह आजकल प्रोजेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही पुराने ज़माने के जो सिनेमा हाउसेस होते थे, उनमें मूवी दिखाने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती थी, वो जो बड़ा सारा प्रोजेक्टर होता था, उसको आप वर्लिट्ज़र कह लें। तो ये ब्रुकफील्ड गांव का जो सिनेमा था, उस सिनेमा के अंदर ये वाली डिवाइस लगाई गई और वो उस ज़माने में आप कह लें एक नई चीज़ थी उस इलाके के लोगों के लिए। तो उस वर्लिट्ज़र डिवाइस जब वो सिनेमा वाले लेकर आए तो उन्होंने उसको फिर एडवर्टाइज़ भी किया, यानी वहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स के ऊपर इश्तिहार वगैरह लगा के लोगों को अट्रैक्ट किया कि अब हमारे सिनेमा में वर्लिट्ज़र के ज़रिए फिल्म दिखाई जाएगी। अब ये वर्लिट्ज़र वाला लफ्ज़ मिस्टर चिप्स ने पहली दफ़ा सुना था, इसने भी कहीं किसी इश्तिहार के ऊपर उसको पढ़ा था। तो एक दफ़ा एक बच्चा इसको कहने लगा कि सर आपको पता है हमारे गांव के अंदर जो सिनेमा है, उस सिनेमा के अंदर वर्लिट्ज़र डिवाइस उन्होंने लगा दी है। तो मिस्टर चिप्स कहने लगा वो क्या होती है? तो बच्चे ने कहा कि वो ना सर उसको चला के उससे फिर फिल्म दिखाई जाती है। तो मिस्टर चिप्स ने कहा अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ये ना किसी चटनी का नाम है, ये कोई नई किस्म की कोई चटनी आई है मेन्यू के अंदर स्कूल के, ये उसका नाम है। मतलब वो स्कूल के मेन्यू में भी काफ़ी चेंजेस आ चुकी थी और वो मिस्टर चिप्स के दौर में जो चीज़ें वहाँ पे खाई पकाई जाती थी, उनमें काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। नए नए आइटम्स आ गए थे, फास्ट फूड के आइटम्स आ गए थे जिनके मिस्टर चिप्स को नाम भी नहीं पता था। तो इसने सोचा कि शायद ये वर्लिट्ज़र भी कोई मेन्यू में कोई नई आइटम, कोई चटनी वगैरह आई है, ये उसका नाम है। तो वो मिस्टर चिप्स का एक मजाक मशहूर हो गया और बच्चे एक दूसरे को कहने लगे कि मिस्टर चिप्स को वर्लिट्ज़र का ही नहीं पता, ये मिस्टर चिप्स कहता है कि वर्लिट्ज़र एक चटनी का नाम है। तो वो लोग कहने लगे कि यार ये तो ज़बरदस्त बात हो गई, ये मिस्टर चिप्स का एक लेटेस्ट जोक आ गया। वो एक दूसरे को सुना के बच्चे फिर इस चीज़ को एंजॉय किया करते थे। और उसके बाद लोग इसके पास ना अक्सर 1930 के बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, हूवर उनका नाम था, ये 1931-2 के सालों की बात है। तो वो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनके जो इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात थे उनमें बड़ा उतार चढ़ाव आने लगा। तो जो लोग थे वो मिस्टर चिप्स के पास अक्सर आते और इससे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी पूछते और इससे कहते कि सर आपका क्या ख्याल है, ये जो हूवर नया जो अमेरिका का सदर बना है ये कैसा बंदा है और इसके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे रहेंगे, क्या हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और ये जो बदनज़मी है, ये जो इंतशार है, हम इससे कब तक बाहर निकल आएंगे, कब तक हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे करके ना लोग बड़े इससे सवाल पूछते थे और ये मतलब ऐसे पूछते जैसे ये कोई इंसाइक्लोपीडिया है और इसके पास हर सवाल का ही जवाब है। जवाब तो खैर कोई ज़्यादा इसको पॉलिटिक्स में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन लोग असल में सवाल इससे इसलिए पूछते थे क्योंकि ये हर सवाल का जवाब फ़नी अंदाज में दिया करता था। और लोग कहते हैं कि यार स्ट्रेंज दैट हाउ विल ही ऑलवेज सी द फनी साइड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे करके लोग कमेंट करते कि यार ये अजीब बंदा है, हर चीज़ में से हंसने का कोई ना कोई पहलू ढूंढ लेता है
اور اسی لیے لوگ اس سے اس طرح کے سوال پوچھا کرتے. باقی پولیٹکس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اس کو نہیں پتا تھا. تو یہ اس کا جو ہیومر تھا اس کے بارے میں ہمیں اس چیپٹر کے اندر کچھ اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ اوورآل اس چیپٹر میں ہم نے یہ 4 حصوں میں اپنی بات کو مکمل کر لیا ہے. یہی کچھ ہے. اور اس چیپٹر میں سے اگر آپ کے پیپر میں کوئی کویسچنز پوچھے جائیں گے تو وہ یہ والے ہوں گے. ایک نظر آپ ان کو بھی دیکھ لیں. سب سے پہلا کویسچن دیکھیں کہ وائی کوڈنٹ چپس گو ابراڈ آفٹر ہز ریٹائرمنٹ. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کیوں کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکا. تو ونس ہی اٹیمپٹیڈ، آپ کو اگر یاد ہو، ریویرا کے علاقے تک یہ پہنچا تھا. تو وہاں پہ چونکہ موسم بڑا شدید ہو گیا، سردی بہت ہو گئی، تو یہ پھنس گیا. اس کے بعد یہ ادھر سے واپس آ گیا. پھر اس نے دوبارہ کبھی بھی باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ لمبا سفر اس کے لیے کرنا بڑا مشکل تھا. اس کی صحت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. تو یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ آئی پریفر ٹو گیٹ مائی چل ان مائی اون کنٹری. تو اس طرح آپ اس کا آنسر بنائیں گے. دوسرے نمبر پہ ہوگا کہ ہاؤ ڈڈ چپس فیل ان ڈفرینٹ سیزنز آفٹر ریٹائرمنٹ. اب یہ کویسچن ایسے بھی آ سکتا ہے کہ وائی ڈڈ چپس لائک سمر سیزن دا موسٹ، یعنی موسموں کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کو جو ونٹر سیزن تھا وہ پسند نہیں تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کو بہت زیادہ کیئر کرنا پڑتی تھی، ایک طرح سے اکیلا رہتا تھا، کوئی وزٹرز وغیرہ بھی نہیں آتے تھے. تو جس کی وجہ سے یہ موسم ایک بوڑھے آدمی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو اس کو پسند تھا سمر سیزن، کیونکہ اس میں ایک تو اس کو زیادہ کیئر نہیں کرنا پڑتی تھی، دوسرا اس کے پاس مہمان بڑے آتے تھے، اس کے پرانے دوست، پرانے شاگرد وہ اس کے پاس آتے تھے. تو ایک رونق لگی رہتی تھی. تو ان کی کمپنی کو یہ بہت زیادہ انجوائے کیا کرتا تھا، اور وہ چیز اس کو سمر سیزن میں ہی دستیاب ہوتی تھی. تو اس لیے اس کو گرمیوں کا موسم پسند تھا، لیکن سردیوں کا موسم اس کے لیے کافی مشکل ہوتا تھا. تو اس طرح کا آنسر اس کا بنائیں گے. Who was Gregson and what did Chips say about him؟ یہ وہی بچہ ہے جو ایک دن مسٹر چپس کو ملنے کے لیے آتا ہے جب اس کی لیگ آف نیشنز میں جاب ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ اس کا سابقہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کے بارے میں مسٹر چپس مسز وکٹ کو بتاتا ہے کہ یہ ہر کام کو کرنے میں دیر کر دیا کرتا تھا. اور اس بچے کو مسٹر چپس کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم بوڑھا ہونے میں بھی کافی دیر کر دو گے، کیونکہ وہ ابھی بھی بڑا ینگ اور انرجیٹک دیکھنے میں وہ نظر آ رہا تھا. تو یہ اس بچے کے بارے میں آپ اس آنسر کو بنائیں گے. اس کے بعد واٹ واز شاکنگ ٹو چپس اباؤٹ دا ماسٹر ہو کیم فرام آکسفورڈ. سے جو ٹیچر آیا تھا اس نے تو آ کے اپنی کلاس کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کا نام بھی لے کے بلانا چاہے تو اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ مسٹر چپس کے لیے تو بڑا شاکنگ تھا، کیونکہ اس کے زمانے میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا نام لے کے بلاتا تو اس کو بڑی گستاخی اور بدتمیزی سمجھا جاتا. لیکن اب چونکہ کافی چیزیں بدل رہی ہیں، روایات بدل رہی ہیں، معیار چینج ہو رہے ہیں، تو اس لیے مسٹر چپس کو یہ بڑا شاکنگ لگا کہ اس ٹیچر نے اس طرح اپنی کلاس کو اجازت دے دی ہے اپنا نام لینے کی. تو وہ تو کبھی بھی ایسی چیز کو انڈورس نہ کرتا اگر اس کی جگہ پہ ہوتا. تو بہرحال اس میں آپ نے اس طرح کا آنسر بنانا ہے. اور پانچواں دیکھیں کہ وٹ ایونٹ ٹک پلیس ان انگلینڈ ان 1926 میں انگلینڈ کے اندر کون سے واقعات ہوئے تھے. تو یہ وہی سال ہے جس کا ایک بہت ہی مشہور انسیڈنٹ تھا جنرل سٹرائک. یہ مئی کے مہینے میں یہ ہوا تھا، اور 9 دنوں کا یہ احتجاج تھا کول مائنرز اور مائن آؤنرز کے درمیان جو تنازعہ تھا اس کی وجہ سے. تو وہ مزدور جو تھے کان کن اپنے احتجاج کے لیے باہر آئے تھے. تو انہوں نے پھر 9 دن پورا ملک ایک طرح سے جیم ہو چکا تھا. تو بعد میں بہرحال وہ احتجاج کال آف ہو گیا، ان کے مطالبات تو خیر نہیں مانے گئے. تو یہ ایک بڑا اہم ایونٹ تھا جس کی وجہ سے انگلینڈ کی اکانومی کو بڑا نقصان ہوا. تو اس میں آپ اس طرح کا آنسر لکھیں گے. اور چھٹا ہے کہ ہاؤ ڈڈ چپس رسپونڈ ٹو دی امریکن وزٹر ہو ٹاکڈ اباؤٹ دا ہیوی کاسٹ انگلینڈ فیسڈ ڈیورنگ دا جنرل اسٹرائک آف 1926. تو یہ جو امریکن وزٹر ایک اسپیچ ڈے کے موقع پر مسٹر چپس کو ایک طرح سے وہ طنز کرتا ہے یا تانا مارتا ہے کہ تمہارے ملک میں اتنا بڑا احتجاج ہوا اور اس کی وجہ سے اتنا تمہارا نقصان ہوا. اور تو مسٹر چپس اس کو کہتا ہے کہ یار جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کاسٹلی ہوتی ہے،
اور آپ دیکھو ہمارے ملک کا جو ایک ڈیموکریٹک فیس ہے، ایک جمہوری چہرہ ہے، جو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ 9 دنوں تک اتنا زبردست احتجاج ہوا اور کوئی ایک گولی تک نہیں چلی اور کسی کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، اور بڑے بہترین اور خالصتاً ایک جمہوری انداز میں اس پروٹیسٹ کو حکومت نے ڈیل کیا اور اس کو کال آف کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اگر ایسا ہی کوئی آپ کے ملک میں ہوا ہوتا، امریکہ کے اندر، تو وہاں کی جو حکومت ہے اس کے رویے ڈیموکریٹک نہیں ہے، جمہوری نہیں ہے، تو آپ تو کسی ایک بار کے اوپر، ایک شراب خانے کے اوپر اگر آپ کی پولیس کو کوئی ریڈ کرنے کا کہا جاتا تو اس نے وہاں پہ بھی گولی چلا دینی تھی اور کئی لاشیں بچھا دینی تھی، بڑا خون خرابہ ہونا تھا، کیونکہ تمہاری حکومت کو اس طرح کی صورتحال میں چیزوں کو مینیج کرنا نہیں آتا۔ ہماری ایک قدیم تاریخ ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم بڑے بہترین طریقے سے اس طرح کے مسائل کو سالو کرتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے مسٹر چپس نے ایک طرح سے اس کو بڑا زبردست جواب دیا، اور اس کا جواب سن کے جو باقی لوگ سن رہے تھے وہ بڑا انہوں نے محظوظ ہوئے، اور اس امریکن کو مطلب ایک منہ توڑ قسم کا جواب مسٹر چپس نے دیا تھا۔ تو یہ اس کا آنسر آپ لکھیں گے۔ اور وائی ڈڈ چپس ناٹ اٹینڈ دا اولڈ بوائز ڈنرز ان لندن آفٹر 1929؟ تو یہ 1929، اب اس کی ایج ہو چکی ہے 81 ایئرس، آخری اس کی زندگی کے 3-4 سال رہ گئے ہیں، تو اتنی اس کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی کہ 1929 کے بعد تو یہ بروک فیلڈ گاؤں سے باہر نہیں جا سکا، ایک طرح سے بس وہیں پر قید ہو کر رہ گیا، اور آخری جو 4 سال تھے اس نے وہیں پر گزارے۔ تو جو بھی اس کو انویٹیشنز وغیرہ جو پرانے اسٹوڈنٹس مختلف طرح کی تقریبات وہ کرتے رہتے تھے، اور ایک اینول ڈنر بھی ہوتا تھا اولڈ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا، تو اس میں وہ مسٹر چپس کو اکثر بلا لیا کرتے تھے مہمان کے طور پر، لیکن 1929 کے بعد مسٹر چپس اس ڈنر میں بھی نہیں جا سکا کیونکہ اس کی صحت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تو بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے قید ہی کر لیا اپنے کمرے میں، اس بروک فیلڈ گاؤں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ تو اس میں یہ آنسر ہوگا۔ اور 8واں ہے کہ وٹ اسٹوری ڈڈ چپس ٹیل اباؤٹ دا مین ہو پرومسڈ پیپل 9 پینس فار 4 پینس؟ اور یہ کویسچن ایسے بھی آ سکتا ہے کہ وٹ جوک ڈڈ چپس ٹیل ہینڈرسن؟ تو یہ وہ آدمی ہے، یقیناً اس کا کوئی سابقہ اسٹوڈنٹ ہی ہوگا جس کو مسٹر چپس نے یہ والا جوک سنایا تھا، یہ کہانی، ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایسے ہمارے دور میں ایک شخص ہوتا تھا، وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے 4 پینس دو، میں آپ کو 9 پینس بنا کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح وہ لوگوں سے فراڈ کرتا تھا، چیٹنگ کرتا تھا۔ مسٹر چپس نے بڑے مزاحیہ انداز میں رسپونڈ کیا کہ اس شخص نے تو مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی کو واقعی 4 پینس کے 9 پینس بنا کر دیے ہوں، لیکن ہماری جو حکومت ہے اس نے یہ والا فن ضرور سیکھ لیا ہے، یہ لوگوں کو 9 پینس لے کر 4 پینس واپس کرتی ہے، یعنی اس نے 9 کا 4 بنانا سیکھ لیا ہے، اس بندے نے تو مجھے نہیں یاد کہ کبھی 4 کا 9 بنا کے دیا ہو۔ تو یہ حکومت پہ ایک طرح سے مسٹر چپس طنز کرتا ہے کہ لوگ ٹیکس زیادہ دیتے ہیں لیکن واپس ان پہ لگتا تھوڑا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے ملک کی وہ ہر دن خرابی ہوتی جا رہی ہے، تو اس حکومت پہ ایک طرح سے طنز کیا تھا اس نے، تو بڑا لوگ اس بات پہ ہنسے تھے، بڑا اس کو انجوائے کیا تھا۔ اور 9واں ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن چپس فائنینشیل کنڈیشن آفٹر ریٹائرمنٹ۔ تو معاشی اس کے حالات بڑے بہترین تھے، کوئی زیادہ اخراجات نہیں تھے کیونکہ اکیلا تھا، کوئی بیوی بچے کو فیملی نہیں تھی، تو پینشن اس کی مور دین اس نیڈ تھی، اور اتنے مطلب اپنے تمام اخراجات پورے کر کے بہت ساری اس کی سیونگ بھی تھی جو اس نے اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں انویسٹ کی ہوئی تھی، تو معاشی طور پہ اس کو کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں تھے۔ اور 10واں ہے کہ وین ڈڈ مسٹر چپس میک ہز ول؟ کب اس نے اپنی وصیت لکھی تھی، یا رائٹ اے نوٹ آن مسٹر چپس ول، اس کی وصیت کے اوپر ایک نوٹ لکھیں، تو یہ ایسے بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو اس کی وصیت اس نے 3 حصے آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو بھی وراثت تھی اس کس نے کر دیے تھے۔ تو ایک حصہ اس نے بروک فیلڈ مشن کے لیے مخصوص کر دیا، جو اس ادارے کے پلیٹ فارم سے جو رفاہی کام ہوتے تھے اس کے لیے، اور ایک حصہ اس نے مسز وکٹ کو دے دیا، اور ایک حصہ اس نے جو باقی بچے وہ اسکول کے اندر ایک اوپن انٹرنس اسکالرشپ جو تھی اس کے قیام کے لیے وہ وقف کر دیا، جس مطلب ان پیسوں سے آنے والے دنوں میں بچوں کو اسکالرشپ دی جائے گی۔ تو یہ اس کی وصیت، اس کی جائیداد کے یہ 3 حصے
اس نے اس वसीयत में लिख दिए थे। और आखिरी इसका क्वेश्चन होगा कि व्हाट डिड चिप्स से अबाउट वर्लिट्ज़र। तो ये वो डिवाइस है जो ब्रुकफील्ड गांव के अंदर जो सिनेमा था वो लेकर आए थे और इस डिवाइस के ज़रिए सिनेमा में फ़िल्म दिखाई जाती थी। तो मिस्टर चिप्स ने पहली मरतबा ये नाम सुना था। ये होर्डिंग्स वगैरह पर या जो भी एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे वो कर रहे थे, इस चीज़ की एक नई डिवाइस थी, नई टेक्नोलॉजी थी, तो लोगों को माइल करने के लिए वो पब्लिसिटी पूरी कर रहे थे। तो मिस्टर चिप्स ने भी ये नाम कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा था, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये वर्लिट्ज़र होता क्या है। तो एक बच्चे ने फिर एक दिन इसको कहा था कि सर आपको पता है हमारे गांव के अंदर जो सिनेमा है वो वर्लिट्ज़र वो डिवाइस लेके आए हैं। तो मिस्टर चिप्स ने फिर उससे पूछा था कि वो क्या होती है। बच्चे ने कहा सर उससे वो फिल्म दिखाते हैं। तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि अच्छा मैं तो समझ रहा था कि इट इज़ सम काइंड ऑफ सॉसेज, ये कोई चटनी वगैरह है, कोई नई किस्म की, कोई मेन्यू में कोई नया आइटम आया है। तो बच्चे फिर बड़ा इस बात को सुन के हंसे थे। ये मिस्टर चिप्स का एक जोक और मशहूर हो गया और लोग एक दूसरे को सुनाते थे, इंजॉय करते थे। तो ये इसका एक जोक वर्लिट्ज़र के बारे में, ये भी आप एक आंसर के तौर पे तैयार करेंगे। तो ये कुल मिला के 11 क्वेश्चंस बने हैं जी, इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता ही नहीं है। तो यही बार आप ज़रूर इनको तैयार कर लेना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 जो है ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 जो है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।